अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शौकत पराचा और आप रूबरू की ये स्पेशल एपिसोड देख रहे हैं परेड ग्राउंड इस्लामाबाद से। जी हां, ये परेड ग्राउंड जहां वज़ीर आज़म इमरान खान कल एक बड़े जलसा आम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मानसेरा में जलसा किया तो उन्होंने लोगों से अपील की कि आप इस्लामाबाद के जलसे में जरूर आएं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज कमालिया में जलसा किया तो उन्होंने कहा कि अम्र बिल मारूफ के इस जलसे में पाकिस्तान की पूरी आवाम यहाँ पर पहुंचे। जलसे के मकासद क्या है, जलसे का पैगाम क्या होगा, यकीनन आज हम इस पर बात करेंगे। बहुत सारे लोगों से हम बात करेंगे। साथ साथ मेरे लिए एक कंसर्न भी है क्योंकि पीटीआई का जलसा यहाँ कल परेड ग्राउंड में होना है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान भी जुलूस लेकर डेरा इस्माइल खान से निकले थे आज। इसी तरह से मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी लाहौर से एक रैली लेकर आए हैं। खुदा न खास्ता इस्लामाबाद में किसी एक पॉइंट पर कन्वर्जेंस ना हो जाए, मसला ना बन जाए, तो मैं बात करूंगा। हमारे साथ मौजूद होंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के मामने खसूसी अली नवाज आवान साहब, क्योंकि वो इस्लामाबाद के ही रहने वाले हैं। साथ साथ जो मुल्क की सूरत हाल है और खास तौर पर चूंकि अदम एतमाद की तहरीक पुट होनी है, जो कि एक नंबर्स का गेम है। 172 नंबर्स चाहिए अपोजिशन को एतमाद की तहरीक पास करने के लिए, और पीटीआई को जरूरी है कि 172 अरकान असेंबली को वहां पहुंचने ना दें। तो हमारे साथ मौजूद होंगे वफाकी वजीर सैयद अली जैदी साहब। मैं उनके साथ इत्तेहादियों के हवाले से भी पूछूंगा कि क्या इत्तेहादी, खास तौर पर एमकेएम, खास तौर पर काफ लीग, खास तौर पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी, ये सारी बातें हम करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन सबसे बढ़कर जो लोग यहाँ पाकिस्तान से यहाँ पहुंच रहे हैं, मैं पीटीआई के वर्कर्स की बात कर रहा हूँ, मैं पीटीआई के लोगों की बात कर रहा हूँ, वो किस लिए यहाँ आ रहे हैं। मुल्क में महंगाई भी है, मुल्क में मसाइल भी हैं, कोरोना की वजह से और मसाइल बने। तो मैं इन सब लोगों से पूछूंगा कि भाई आप यहाँ क्यों आए हैं, किस मकसद के लिए आए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो आपको कॉल दी है, आप उस कॉल के लिए यहाँ इस्लामाबाद में किस लिए मौजूद हैं, ये सारी बातें होंगी आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में। हम खड़े थे, हम खड़े हैं, हम खड़े रहेंगे, यकीन के साथ, ईमान के साथ, पाकिस्तान के साथ। हम मौजूद हैं कहाँ? परेड ग्राउंड में। परेड ग्राउंड में कल क्या होना है? पीटीआई का जलसा है। कौन जलसा कर रहा है? वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार कह रहे हैं, पूरी कौम को कह रहे हैं। उन्होंने मानसेरा में खड़े होकर कौम से ये बात की, उन्होंने आज कमालिया में खड़े होकर ये बात की कि पूरी कौम इस्लामाबाद पहुंचे। जाहिर है उनके मकासद हैं, और उन मकासद की थोड़ी सी तफसील जानने के लिए मुल्की सियासत के हवाले से, क्योंकि असल मसला अदम एतमाद का है, अदम एतमाद में क्या सूरत हाल है। वफाकी वजीर बराए पोर्ट्स एंड शिपिंग जनाब सैयद अली जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एमकेएम के साथ कहां तक मामला पहुंचे? यस, नो, ऑप्शन ओपन? नो कब हुआ है? नो तो हुआ ही नहीं है, तो मीडिया कह रही है नो हुआ है। अभी तो खालिद भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अच्छी तरह लताड़ा है सिंध हुकूमत को, तो नो तो कभी हुआ ही नहीं है। वो तो अगर देखें एमकेएम, पीएमएलक्यू और जीडीए और बलूचिस्तान अवामी पार्टी, ये इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टीज है, बिल्कुल आजाद, सही है, इनका बिल्कुल जमहूरी हक है कि जिससे मर्जी जाके मिले। ठीक है, हमसे भी मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। जीडीए ने बिल्कुल ही पहले दिन से ऐलान क्लियर कर दिया, बड़ी जबरदस्त पोजीशन ली, डिस्टिंग्विश पोजीशन ली, करेजियस पोजीशन ली डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने और जीडीए वालों ने। वजह क्या है? वो तो वो जो भी वजह है मुझे नहीं मालूम, आपको पता होगा। वो हमसे बहुत खुश हैं। उनकी अगर कोई रिजर्वेशन है वो हम दूर करेंगे। ठीक है। बाकी जो इत्तेहादी जमात है उनका ये पूरा हक है कि जाके किसी से बात करें। वो हमारे साथ हैं, आज भी उनके मिनिस्टर हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं। जब कोई ये कहे कि हमारे ऑप्शन ओपन हैं, चूंकि पहले तो वो आपके साथ थे, अभी भी वुज़रा उनके काबीना में बैठे हैं, लेकिन जब ऑप्शन ओपन की बात कर दी है, मैं खास तौर पर एमकेएम के हवाले से पूछना चाहता हूं। कल सीनियर 3 वुज़रा गए, उनसे मिले, कहां तक यस आप कह रहे हैं? यस, कहां तक यस? देखिए, ऑप्शन तो हर एक इंसान के ओपन होते हैं, उनके भी जब ओपन है। भाई मेरे भी ऑप्शन ओपन है ना, मैं इस्तीफा दे दूं,
اگر میں بہت ناراض ہو جاؤں میں اپنے گھر سے استعفیٰ دے کے چلا جاؤں باہر. آپشن تو میاں بیوی میں بھی اوپن ہوتے ہیں. آپ تو ریزائن نہیں دیں گے نا. میں تو قبر میں جاؤں گا تو ادھر میرے قبر پہ تحریک انصاف کا جھنڈا لگا دینا پاکستان کے میں جھنڈے یہ کے. آپشن نہیں رکھ رہا. میں ویسے بتا رہا ہوں ہوتا سب کے اوپر کھلا ہے, آپشن سب پہ کھلا ہوتا ہے, تو فکر نہ کریں. جب تک خان صاحب ہیں آپ ساتھ ہیں ان کے. میں تحریک انصاف میں پیدا ہوا, میں تحریک انصاف میں ہی مر جاؤں گا. ویسے ایم کے ایم جب ڈائلاگ ہوتا ہے, بات ہوتی ہے, ظاہر ہے یو آر دا موسٹ امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر فار کراچی, تو جب ان سے بات ہوتی ہے وہ کہتے کیا ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ اپنی ریزرویشنز ان کی جو ہیں شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, کچھ کام ان کے نہیں ہوئے وہ اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے, اور باقی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بند کمروں میں ہوتی ہیں. یہ 4 سال سارے سال تو میں آپ کو نہیں بتانے لگا رہا. 4 سال میں ان کے تحفظات, ان کے مانگیں, ان کی ڈیمانڈز کیوں پوری نہیں ہو سکتی؟ نہیں بالکل پوری ہوئی ہیں, بہت ساری پوری ہوئی ہیں, ہزاروں ڈیمانڈز پوری ہوئی ہیں. وہ جتنی بھی تھی, جتنی لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈز تھیں. دیکھیں کراچی کے لیے پانی K4 ہم لا رہے ہیں, KCR ہم لا رہے ہیں, گرین لائن ہم نے کی ہے, جو SDGC کے اندر جو فنڈز ہیں جو گلی کود بنائے, گٹر لائن وہ ہم نے کرائے, مسائل ہم نے تو ان کے بعد حل کیے ہیں. بلکہ ان کے لوگوں کو جو MKM کے ہمارے بھائی ہیں ان کو جو فنڈز ملے انہوں نے بہت سارے ہمارے حلقوں میں بھی لگائے, تو کوئی بات نہیں, اچھی بات ہے. پاکستان کراچی کے لوگوں کے مسائل حل ہوئے. ان کے ورکرز کی گرفتاریاں. چلے میں آپ کو پراچا صاحب ایک بات کر کے جاؤں, یہ لکھ لیں آپ, 2023 میں یا جب بھی اگلا الیکشن ہو سندھ میں حکومت تحریک انصاف بنائے گی. یہ آپ لکھ لیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں سندھ کے صدر ہوتے ہیں, یہاں کھڑے لوگ میرے ساتھ, یہاں کھڑے لوگ سندھ کے لوگ, 70,000 ووٹ لاڑکانہ, 60,000 ووٹ سکر. یہ تو بےمانی نہیں ہوتی نا اگر یہ زرداری مافیا ہم جیت گئے تھے. اب ہمارے پاس ہے یا اپنی 14 سیٹیں تو کراچی میں آپ نے لے لی نا. اگر وہ MKM ساتھ ہے بالکل ساتھ بنائیں گے. نہیں 14 سیٹیں تو آپ نے کراچی والی لے لی. تو 14 انشاءاللہ زیادہ بھی لے لیں گے اگلی دفعہ, کیونکہ پیپلز پارٹی کو 1-2 ملی تھی وہ اور نہیں ملیں گی, اور سندھ میں ہم پوری لے لیں گے سیٹیں. اب کاف لیگ پہ آتے ہیں, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. جی پوچھیں. آپ بڑے لیڈر ہیں PTI. یہ کس سے کہہ دیا آپ کو؟ میں کہہ رہا ہوں یار خدا کہ میں چھوٹا سا آدمی, یہ میرا یار میں چھوٹا سا جیسے یہ بچہ ہے, میں PTI میں چھوٹا سا بچہ ہوں یار, میں بڑا میں کہہ رہا ہوں نا, کیونکہ جب ایسی باتیں نہ کیا کریں میرے پر پریشر. جب حکومت نہیں تھی پھر بھی آپ خان صاحب کے قریب, وہاں ہم ملے تھے وہاں پر, یاد ہے نا؟ ایک دفعہ تو نہیں, کئی دفعہ. تو کئی دفعہ. میں یہی کہہ رہا ہوں کاف لیگ کے ساتھ کیا ان کو وزارت اعلیٰ دے رہے ہیں؟ میرا یہ فیصلہ ہی نہیں ہے, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ تو خان صاحب کا فیصلہ ہے. یہ تو عمران خان پرائم منسٹر ہے. مشاورت تو ہوتی ہے نا آپ لوگوں سے. میرا نہیں خیال ایسی کوئی ڈسکشن ہوئی ہے. کوئی ڈسکشن میرا نہیں خیال. اچھا آپ نے بھی ابھی کہا کہ الیکشن 2023 میں ہوں یا جب بھی ہوں, جی جب بھی ہوں کو اگر میں کلب کر دوں شیخ رشید احمد کی پرپوزل سے, تو کوئی ارلی الیکشن کا کتنا چانس؟ پہلے دن جب عمران خان صاحب نے اوتھ لیا, اوتھ لے کے تقریر کی, اس دن سے آج تک ہمیشہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں, اور اس دفعہ جب بھی الیکشن ہوگا تو یہ ہم 2/3 اکثریت لے کے انشاءاللہ آئیں گے, آپ فکر نہ کریں. یہ فلائٹ ڈیلیوری پھر آپ نے مار دی کہ پہلے دن سے. آپ جب فلائٹ کرائیں گے تو میں گراؤنڈ کے باہر ہی ماروں گا نا, آپ تیز گیند کریں تو میں سیدھا کھیلوں. نہیں میں تو تیز بال کرا ہی نہیں رہا نا. آپ فلائٹ کر رہے ہیں وہ بھی لیگ اسٹمپ کے باہر ہو جا رہی ہے. میں تو تیز بال کروا ہی نہیں رہا. لیکن دیکھیں نا, ایک اسپیسیفک پرپوزل آئی وزیر داخلہ کی طرف سے, یا کہیں کہ وزیر اعظم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں یا اس پہ غور کرتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. یہ گاڑی خریدنے تو نہیں جا رہے ہیں کہ کالے رنگ کی لینی ہے سفید رنگ کی لینی ہے. یہ ہر چیز پہ مشاورت ہوتی ہے, ڈسکشن ہوتا ہے, ڈیبیٹ ہوتی ہے, پروز اینڈ کونس دیکھے جاتے ہیں. یہ ایسے فیصلے نہیں ہوتے. دیکھیں شیخ رشید نے پہلے گورنر راج کی بات کی تھی سندھ میں, وہ ریجیکٹ ہو گئی تھی. آپ بھی گورنر راج کے حوالے سے بہت ساری باتیں پہلے, جو حالات اندرون سندھ میں ہیں, بلکہ پورے سندھ میں, کراچی میں نہ کچرا اٹھتا ہے, نہ لا انفورسمنٹ ان سے ٹھیک ہوتی ہے, نہ قتل و غارت رکتی ہے, نہ پانی دے سکتے ہیں, نہ انفراسٹرکچر بنتا ہے, نہ آٹا ان سے سنبھلتا ہے. اپنا ہی آٹا خود چوری کرتے ہیں. ابھی نیب کے چیئرمین نے بولا 10 ارب ہو گئے اور ابھی 9 ارب اور ریکور کرنے والا. یہ 2018-19 کی بات کر, 19-20 کی. ان کے آٹا چوہے کھا جاتے ہیں. وہاں تو ہے ہی کوئی نہیں گورننس, تو گورنر آج ہی بہتر ہے. لیکن یہ بھی فیصلہ میرا نہیں ہے, میری ایک اوپینین میں دے سکتا ہوں. فیصلہ پوری کابینہ یا جو کور کمیٹی ہے, خان صاحب جس کو چیئر کرتے ہیں چیئرمین, وہ کرتی ہے. تو شیخ صاحب کی تجویز کو کابینہ زیر غور لائے گی؟ کابینہ کا فیصلہ نہیں ہے یہ. کابینہ تو یہ تو
سیاسی ڈیسیشن ہے نا، تو کور کمیٹی کا فیصلہ ہوگا۔ اچھا یہ بتائیں کہ 172 تو پورا کرنا ہے نا، آپ نے باہر ہم نے نہیں کرنا، باہر سمجھے نا، انہوں نے کرنا 172، ہمارا کیا کام ہے؟ آپ نے باہر پورا کرنا، ہم تو آرام سے بیٹھے میچ دیکھ رہے ہیں۔ باہر پورا کرنا ہے کہ 172 ادھر نہ جائیں، یہ پراسپیکٹس کہاں تک ہے؟ نہیں جائیں گے۔ کیسے کہہ رہے نہیں جائیں گے؟ میں کہہ رہا ہوں نہیں جائیں گے۔ اچھا فکر نہ تو پھر اس جلسے کا کیا مقصد ہے؟ کل پوری قوم کو بتانا ہے، پوری امت مسلمہ کو بتانا ہے کہ قوم کھڑی عمران خان کے ساتھ ہے، 3 چوہوں کے ساتھ نہیں کھڑی۔ تمہارا عمران خان یہ مانسہرہ میں بھی وزیر اعظم صاحب نے فرمایا، کمالیہ میں بھی فرمایا، تو پھر اسلام آباد میں حکومت کے ہوتے ہوئے اتنا بڑا جلسہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دل چاہ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا، مزہ نہیں آ رہا، یہ یاد آ رہا ہے، 2014 کی یاد ستا رہی ہے۔ ان کو پتا، ہمیں تو ڈر نہیں ہے، وہ دیکھ کے ان کی کانٹے ٹانگ کیا کانپے ٹانگ رہی ہیں، ان کی کانپے اور ٹانگنی ہے تھوڑی سی۔ سلپ آف دا ٹنگ سب سے ہو جاتی ہے، سلپ آف دا ٹنگ سب سے ہو جاتی ہے۔ کیا سلپ آف اچھا تو یہ اچھا چلے، سلپ آف دا ٹنگ تو سمجھ گیا میں، کانپے ٹانگنی تھی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ گیدڑ کی کھال پہن کے ہر آدمی نواز شریف نہیں پہنچ جاتا؟ یہ کون سی سلپ تھی؟ یہ کون سی سلپ؟ یہ تو سیکنڈ سلپ میں سے نکل گئی ہے۔ اس دن جب یہ ہونا ہے 28 کو یہ تحریک لے ڈاؤن ہو جائے گی یا نہیں؟ یہ ہو کر دیں گے نا 28 کو، پرسوں انشاءاللہ، یعنی اسپیکر صاحب انشاءاللہ کریں، ہم تو جلدی کر رہے ہیں، ہمیں تو مزہ آ رہا ہے۔ آپ تو چیلنج کرتے تھے کہ ایک دن تحریک لے آؤ، دوسرے دن ووٹ کرو نا، کر رہے نا، ہماری اسٹریٹجی وقت کیا چینج ہوتی رہتی ہے، ہم اپنی اسٹریٹجی کے حساب سے چل رہے ہیں الحمدللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ علی زیدی صاحب ناظرین بات کر رہے تھے، بہت ساری چیزیں انہوں نے کلیئر کر دی، یہاں بریک لیتے۔ ناظرین یہ جلسہ ہے، کل ہونا ہے، اور اس کے لیے وسیع تر انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس وقت اس جلسے کے منتظم زاہد حسین قادمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ کیا انتظامات کیے ہیں؟ بہت بڑا اگر جلسہ کر رہے ہیں تو کیسے انتظامات کیے گئے؟ پراجا صاحب، جہاں تک جلسے کے انتظامات کا تعلق ہے، میرے خیال میں مجھے کہنا کچھ بھی نہیں چاہیے، آپ کا کیمرہ آپ لوگ زیادہ بہتر جان سکتے ہیں۔ اس قسم کا جوش جذبہ یہ تو صرف جشن میں کے وقت آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک صرف چھوٹی سی بات بتاؤں کہ ہمیں جو ہمارے نوجوان ہیں، جو ہمارے مرد ہیں، ان کو یہاں پہ رکھنا کوئی مشکل بات نہیں تھی، کیونکہ بہت زیادہ تعداد میں فون کالز اور سوشل میڈیا پہ ہمیں جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو لاہور سے، کراچی سے، بلوچستان سے، KPK سے، جی پی سے کشمیر سے اور اوورسیز بہت بڑی تعداد جو آنا چاہتی تھی، وہ میں ریکویسٹ کر رہی تھی کہ ہم کیسے رہیں گے۔ ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا، ہم نے اس میں ریکویسٹ ڈالی۔ میں نے اپنی کم از کم اپنی اس تاریخ میں، سیاسی تاریخ میں یہ کبھی نہیں دیکھا کہ صرف 2 دنوں میں 1150 گھر راولپنڈی اسلام آباد میں ہماری جو PTI کی خواتین ہیں، لیڈیز ہیں، انہوں نے آفر کر دیے۔ کسی نے 2 خواتین کو، کسی نے 4 خواتین کو رکھنے کا اپنے پاس، قیام مقام کا، ایئرپورٹ اسٹیشن اور بس سٹینڈ سے لے کے آنے اور لے کے جانے کا بندوبست کیا۔ یعنی سارے بندوبست ہو چکے ہیں۔ کل بڑا جلسہ ہونا ہے، وزیر اعظم عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں، ہر جلسے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسلام آباد آئیں، اسلام آباد کا بڑا جلسہ ہونا ہے، اور بقول وزیر اعظم عمران خان بہت ہی بڑا جلسہ ہونا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں علی نواز آوان صاحب، اسلام آباد سے رکن قومی اسمبلی ہیں، معاون خصوصی ہیں۔ میں تھوڑی سی گراؤنڈ کی باتیں کرنا چاہ رہا ہوں ان سے۔ جلسے میں نے بھی بہت دیکھے ہیں، انہوں نے بھی بہت دیکھے ہیں۔ اس جلسے کے مقاصد پہ تو بات ہو گئی، لیکن آپ کے مخالفین بھی نکلے ہوئے ہیں اور وہ مہنگائی کی بنیاد پر لوگوں کو اپنی آواز پہنچا رہے ہیں۔ مہنگائی تو مسئلہ ہے نا سر، یہ گلوبل ایشو ہے، اور کل شہباز شریف صاحب نے اس کا خود جواب دے دیا۔ نسیم زہرا کے پروگرام میں آپ جا کے ان سے پوچھیں کہ کل آپ کا عدم اعتماد کامیاب ہو جاتا ہے تو آپ پیٹرول کی پرائسز کیا رکھیں گے؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ انٹرنیشنلی پیٹرول بہت مہنگا ہے تو ہم اسی طرح رکھیں گے، ہم تو اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا جو کموڈیٹیز ہیں وہ بھی انٹرنیشنلی لنکڈ ہیں، وہ جو کموڈیٹی کی پرائسز انٹرنیشنلی ہوں گی وہی ہم پاکستان میں رکھیں گے۔ وہ تو خود جواب دے دیا ان لوگوں نے۔ اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان نے کیا چینج کیا ہے ان مشکل حالات کے اندر۔ پراچا صاحب آپ تو کور کرتے ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، پہلی 1 صدی کے اندر اس طرح کی وبا آتی ہے، کورونا، اور اس کے جو آفٹر شاکس آئے ہیں، پوری
دنیا اسے فیس کر رہی ہے. میں آپ کو کہتا ہوں خوردنی تیل جو ہم لوگ روز گھر میں کھاتے ہیں, جب ہماری گورنمنٹ آئی تھی $550 پہ تھا میکس, آج $1400 پر میٹرک ٹن ہے. ہمارا جو برنٹ ہے اس وقت $110 پہ ڈیل ہو رہا ہے. آپ کے سامنے جو لوہا ہے, آپ کے سامنے جو گیس ہے 35% ہائی گیس کی. اس لیے یہ بات آپ سے کر رہا ہوں کیونکہ آپ کوئی اوپر سے نہیں آئے, آپ عوام سے منتخب ہو کے آئے. آپ نے پھر بھی جانا ہے لوگوں کے پاس. لوگ تو تکلیف میں ہیں. کوئی آپ کی پارٹی ان 2 سالوں میں کوئی تھوڑا بہت ڈسکاؤنٹ دے دیتی, سبسڈی دے دیتی تاکہ یہ آپ کے ساتھ آئیں, بڑی امیدیں لے کے آئیں. ان سب کی امیدیں سر جی دیکھیں جس طرح اس گورنمنٹ کے اندر یہ بات لوگوں تک ٹرانسلیٹ ہوئی ہے. اگر مہنگائی ہے, آپ خان صاحب کے جلسے دیکھ رہے ہیں, آپ جا کے اوپن سروے کریں تو تحریک انصاف کا جلسہ ہے. آپ چلے جائیں مارکیٹ کے اندر, آپ سروس کرائیں, آپ جیسے چیک کریں. لوگ مہنگائی سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل ایک کرائسس ہے پوری دنیا کے اندر, پر جو خان آزاد فورن پالیسی کی بات کر رہا ہے, آزاد خان جو نو مور کی بات کر رہا ہے, خان جو ایبسولوٹلی ناٹ کی, یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے. آپ کو یقین ہے میلسی کے لوگ, کمالیے کے لوگ سر نہیں, آپ دوسرے سمجھتے ہیں یہ ساری باتیں. دیکھو آپ دیکھیں, اگر آپ کی آبادی 100 لوگوں پہ مشتمل ہے, 67% لوگ ہیں جو ایگریکلچر بیسڈ ہیں, 23% وہ لوگ ہیں جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, جو تنخواہ دار طبقہ ہے. اس سے اوپر آپ کے انڈسٹریلسٹ آ جاتے ہیں, آپ کے جاگیردار آ جاتے ہیں. آپ کا بھی تعلق ایک بیکورڈ ایریا سے, یا بیکورڈ ایریا سے, رورل ایریا سے. 1100 ارب روپیہ نیا انجیکٹ. آپ مجھے بتائیں پہلے آپ کو گندم کی کیا پرائس ملتی تھی نواز شریف دور میں؟ پورے 5 سال 1250 سے 1350 کے اندر موو ہوتی تھی. پہلی دفعہ کسی گورنمنٹ نے 1900 روپیہ اس کی سپورٹ پرائس کی ہے. کھاد تو نہیں ملی لوگوں کو, یہ بھی ایگریکلچر کا مسئلہ ہے نا. مسائل تو بہت سارے ہیں, مسائل تو بہت سارے ہیں. دوسری طرف گنے کی پرائس کیا ملتی تھی کسان کو, آج 350 سے 400 روپیہ من مل رہی ہے. آپ کی 7.5 ملین ٹن زیادہ چینی اس دفعہ پیدا ہوئی ہے. آپ بتائیں مکئی کی کیا پرائس مل رہی ہے, کپاس ریوائیو ہوئی ہے, پہلی دفعہ سپورٹ پرائس دی گئی. یہ بات سے کوئی انکار نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں جب آپ جاتے ہیں اپنے ووٹر کے پاس, یا ابھی آپ جائیں گے, شیخ رشید تو کہہ رہے ہیں نا جلدی الیکشن کی تجویز دی ہے, چلیں ہم مان لیا, فرض کیا, زیادہ تجویزیں دیتے رہتے ہیں, اکثر نہیں مانی جاتی. یہ بھی نہیں مانی جائے گی. گورنر راج تو نہیں مانا گیا نہیں, لیکن یہ ارلی الیکشن کی ایک کیبنٹ کے ممبر ہیں. آپ کا ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, وہ الائے ہیں ہمارے. ایسے ہی ہے, سمپل سی بات ہے. تحریک انصاف کا شاید یہ موقف نہ ہو. تحریک انصاف سمجھتی ہے اسے 5 سال کا مینڈیٹ ملا ہے اور اس کو 5 سال پورے کرنے چاہیے. تو پھر شیخ صاحب یہ کیوں تجویز دے رہے ہیں؟ یا شیخ صاحب سے جب پوچھتے ہیں تو نہیں, ابھی تو آپ سے بات ہو رہی ہے نا. آپ کے اتنی بڑی اہم وزارت دی گئی ہے, اپنی اہم وزارت دی گئی ہے. آپ کے وزیر اعظم صاحب ان پہ بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں میرے دوست ہیں. تو میں تو آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں. میں یہی کہہ رہا ہوں, اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں کیوں یہ رائے دی. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تحریک انصاف کو موقف نہیں, اور تحریک انصاف اس پرپوزل کی مخالفت کرتی ہے. تحریک انصاف کو یہ پرپوزل ہاں یا نہ کی تو بات ہی نہیں ہے. ہم اس پرپوزل کو انٹرٹین ہی نہیں کر رہے, ابھی نہیں کر رہے. اچھا, آپ چونکہ اسلام آباد سے MNA ہیں, یہاں کچھ بھی ہو آپ پہ امپیکٹ آئے گا, آپ پہ اثرات آئیں گے. آپ کا کوئی ووٹر, آپ کا کوئی سپورٹر, آپ کے بہت سارے ووٹرز اسی شہر میں رہتے ہیں. بڑا جلسہ آپ کر رہے ہیں, آپ پلان کر رہے ہیں کہ پورے ملک سے لوگ آئیں. سملرلی مولانا فضل الرحمان بڑی ریلی لے کر وہ بھی شہر میں, مریم نواز صاحبہ وہ بھی بڑی ریلی لے کر اس شہر میں. خدا نہ خواستہ کوئی کلیش ہو جائے کہیں پر, اس کے لیے میں ضرور آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. ہم نے جو انتظامات کیے ہیں اور سپریم کورٹ کے اندر بڑا کیٹیگوریکلی پیچھا بھی کیا تھا ساری جماعتوں سے, اور اسی لیے ڈیفرنٹ وینیوز رکھے گئے اس چیز کے لیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میرا نہیں خیال کہ مسئلہ اس حد تک جائے گا. وہ اپنی ایک رائے ہمیں ڈیولپ کر رہے ہیں, ایک ہماری اپنی ایک رائے ہمیں ہے. سب کو ظاہر حق حاصل ہے, آپ کو بھی, ان کو بھی. 3.5 سال ہم نے اپنی پرفارمنس دی ہے گورنمنٹ نے, چاہے جس طرح کورونا سے بچایا گیا ہے, جس طرح ویکسینیشن پرابلمز ہوئے ہیں, ایگریکلچر میں 5 ببل کراپس ہیں, آپ کی اکانومی 5.5% پہ گرو کر رہی ہے. اس سال انشاءاللہ تعالیٰ 6% پہ جائے گی. آپ کی ہاؤسنگ, آپ کی کنسٹرکشن. میں یہ امن و امان کے حوالے سے, امن کے حوالے سے رادر میں بالکل سادہ شیخ صاحب سے امن و امان کے حوالے سے سوال کیا کریں, آپ ان سے دوسرے سوال کرتے ہیں. بات یہ ہے, میں آپ کے حلقے کی بات کر رہا ہوں, آپ کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ادھر سے کم از کم
لگ بھگ 5 کلومیٹر دور ہے جہاں ان کا یہ جلسہ ہو رہا ہے، اور 5 کلومیٹر ہم ادھر ہیں. ان کے دونوں کے ہم نے جو ایگزٹ پوائنٹس ہیں، جو انٹری پوائنٹس ہیں، جو اسلام آباد کے اندر جو انٹری پوائنٹس ہیں، ان کو بھی ہم نے ڈیفرنٹ رکھا ہے. تو انشاءاللہ اس طرح کا کوئی مسئلہ. آپ لوگ کل جلسہ کر کے آپ کے یہ لوگ چلے جائیں گے یا ادھر ہی بیٹھے رہیں گے؟ اور جلسہ ہے، دھرنا نہیں ہے. ہم بتا کے آتے ہیں دھرنا دینے نہیں، لیکن تقریر ہے. دیکھیں نا، آپ پھر دھرنوں کی طرف لے گئے، پھر آپ کے ساتھی کھڑے ہیں. ہم تو سوچتے ہیں، ڈرتے ہیں طریقے انصاف کے واقع. یہ تو کہتے ہیں یہ تو جو سازش میں شامل ہے اس کے گھر کے باہر دھرنا دو. یعنی آپ کی اپنی حکومت ہے، آپ پھر بھی دھرنا دینے جا رہے ہیں؟ میں تو یہ نہیں کہہ رہا. آپ نے پوچھا، ہم نے کہا یہ جلسہ ہے اور یہ جلسہ ہی رہے. اچھا، ابھی تک ویسے نا دھرنے نکلے نہیں ہے، ہمارے ذہن سے بھی نہیں نکلے. تقریریں ابھی وہی دھرنے والی، اسی طرح کا لب و لہجہ، اسی طرح کا سٹائل. یہ کب نکلیں گے دھرنوں سے؟ مجھے ایک بات بتائیں، اگر اپوزیشن غیر آئینی کام کرنا چاہتی ہے، آپ چاہتے ہیں وہ اخلاقیات کو پیچھے چھوڑ دے، کانسٹیٹیوشن کو پیچھے چھوڑ دے، ضمیر فروشی پہ لوگوں کو مبتلا کر دے، اور آپ کہہ رہے ہیں آپ گڈی گڈی کھیلتے رہو اور وہ جو مرضی کرتے رہے. اس طرح نہیں ہے. آپ کی حکومت ہے، اترتا ہے، آپ کی حکومت ہے، آپ کی حکومت ہے، آپ کا اختیار ہے. جو پیسے دے رہا ہے پکڑیں، جو لے رہا ہے پکڑیں. کمال ہے. اچھا، ہم پہلی جماعت ہے. ہم ایک تو ہماری میموری بہت شارٹ ہے. ہم پہلی جماعت ہے جس نے اپنے سٹنگ 17 MPs نکال دیے تھے. انہوں نے بھی قرآن پہ ہاتھ رکھا تھا، یاد ہے نا؟ اور انہوں نے کہا تھا ہم نے کوئی پیسے نہیں لیے. اور وہی آدمی ویڈیو میں یہ کہہ رہا تھا پیسے لیتے ہوئے، میرے ہاتھ میں مت پکڑانا، میں نے قرآن اٹھایا میرے بیٹے کو پیسے دے دو. تو اس وقت بھی کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ جو مریم کہتی ہیں کہ لوٹے تو واش روم میں ہوتے ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ سندھ ہاؤس واش روم ہے. ہم تو نہیں یہ کہہ رہے، انہوں نے خود کہا تھا لوٹے واش روم میں ہوتے ہیں. یہ آ جائیں گے واپس آپ کے لوگ؟ سر، جو اب دیکھیں اصل کیا چیز جو آپ نے ابھی بات کی ہے، یہ جو عوامی پریشر ہے نا، جو آپ کا ووٹر کا پریشر ہے، جو آپ کے حلقے کا پریشر ہے، جو آپ کی فیوچر پالیٹکس کو ڈیفائن کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ وہ لوگ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. ان کو تو کوئی نہیں روک رہا کہ آپ نکلے. بہت اچھے ہیں، کل جا کے PTM کے دھرنے کے اندر کھڑے ہو جائیں اپنے گھروں میں جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. جو عوامی پریشر ہے کہ آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا ہے، یہ جو ووٹ پڑا ہے عمران خان کے نام پہ پڑا ہے، آپ کا ضمیر جاگا ہے، بس استعفیٰ دیں. اپنے لوٹا جماعت سے جلسے کا مقصد اپنے ہی لوگوں پر پریشر ڈالنا ہے، انہی پہ رائے عمل ڈیولپ. دیکھیں لیڈر کا کام پریشر ہی ہوتا ہے نا، رائے عمل ڈیولپ کرنا. اس ملک میں آج سے پہلے فضل الرحمان دینی جماعت کے لیڈر ہیں. ہمارا مذہب کرپشن کے خلاف ہے، ہمارا مذہب چوری کے خلاف ہے، ہمارا مذہب ڈاکے کے خلاف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے سب سے بڑے لیڈر، ہمارے محسن انسانیت، ان سے نہ پہلے اتنی بڑی ذات آئی نہ اس کے بعد کوئی ذات آئے گی. ایک بڑے قبیلے کی خاتون پکڑی گئی اور اس نے کہا کہ چوری کرتے ہوئے، انہوں نے کہا ہاتھ کاٹے گا، ہماری سزا ہے اس کے اندر. انہوں نے کہا بہت بڑے قبیلے کی ہے. انہوں نے کہا اسی جگہ میری بیٹی بھی ہوتی تو اس کا ہاتھ کٹتا. اور دینی جماعت کے لیڈر کہتے کیا ہے، مجھے پتا ہے نواز شریف چور ہے، مجھے پتا ہے زرداری چور ہے، پر کرپشن میرا ایشو ہی نہیں ہے. تو آپ اس چیز سے یہ رائے عمل ڈیولپ کرنی ہوتی ہے. پرائم منسٹر عمران خان کے آنے سے پہلے کیا کرپشن ایشو تھا کوئی؟ لوگ تو مان جاتے تھے، چھنگا مانگا ہوتا تھا، اگلے دن وہ وائٹ شلوار قمیض پہن کے دوسری پارٹی سے الیکشن لڑ رہے ہوتے تھے. اس سے پہلے مڈ نائٹ چیک کال ہوتا ہے جو عدم اعتماد آتی ہے بے نظیر کے دور میں، اسی طرح اگلے دن بالکل لوگ اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں. جو ایکسپٹیبلٹی ہے اس کرپشن کی، جو ایکسپٹیبلٹی ہے جو ضمیر فروشی کی، اس چیز کے خلاف رائے عمل ڈیولپ کی جاتی ہے. چلیں ہم بھی کریکٹر بلڈنگ کی جاتی ہے. ہم بھی دیکھیں گے یہ جو 13-14 جن کو نوٹس ہوئے آپ واپس لیتے ہیں، کیونکہ 20-20 25-25 کروڑ کے الزامات تو لگے. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اسی جگہ سے PTI کے کچھ اور رہنماؤں سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. ناظرین کل جلسہ ہے اور حقیقت ہے، دعویٰ یہ ہے کہ بہت بڑا جلسہ ہوگا. اس جلسے کے روح رواں دونوں شخصیات میرے ساتھ موجود ہیں، جناب کیانی صاحب اور فیصل جاوید صاحب. آپ تو ادھر تھے کمالیہ، آپ رش کر کے یہاں پہنچا ہے، تو کیا توقعات ہے کل؟ دیکھیں آج کمالیہ نے کمال کر دیا، بہت بڑا جلسہ تھا، اور جو لوگوں کے اندر جوش و خروش تھا، خاص طور پہ ہم اپوزیشن کو شکریہ بولتے ہیں کہ انہوں نے جو کر دیا ہے. یہ ہماری پارٹی تو ریلیکس کی ہوئی تھی، لیکن اب جو ان کے اندر جوش و خروش جذبہ آ گیا، کیا ہوگا؟ کل پوری قوم فیصلہ کرے گی. کل سب یہاں پہنچ رہے ہیں، 3 بجے ہم جلسہ شروع کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گے وہ ٹانگے کامپی والی بھی جلسہ کر رہے ہیں، ان کا بھی جلسہ دیکھیں گے آپ، ہمارا بھی دیکھیں گے. قوم فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ حق کے ساتھ کھڑی ہے.
وہ باطل کو رد کر چکی ہے. مختارہ اور گل ود گئی ہے, اب بات بہت آگے چلی گئی ہے. لیکن مختارہ تو چلا گیا, گل کہاں ود گئی. راجہ عامر کیانی صاحب, تھوڑی سی پیشن سے ہٹ کے بات کی جائے. ریالٹی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ آپ چونکہ پارٹی کے عہدیدار بھی ہیں, 172 نمبر ادھر پورے کرنے ہیں. وہ ہمیں بتائیں جو آپ کے اراکین ناراض ہیں, وہ واپس آ رہے ہیں, اتحادی آ رہے ہیں, نہیں آ رہے ہیں, 172 پورا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں, ٹو سٹارٹ وتھ بالکل نہیں ہوگا, اور یہ ہماری ڈیوٹی بھی نہیں ہے. یہ تو اپوزیشن کی ڈیوٹی ہے 172 پورے کرنا. سیکنڈلی ہمارے لوگوں نے دیکھیں کچھ حقائق بھی تھے, ان کی ظاہر چھوٹی موٹی ان کی پرابلمس تھیں, لیکن میجورٹی نے ان کو ظاہر ہے باقی پارٹیز وغیرہ بھی ہیں, باقی چیزیں بھی استعمال ہوتی ہیں, تو لہٰذا وہ انشاءاللہ تعالیٰ آ رہے ہیں. بہت ساروں سے بات ہو چکی ہے, وہ آ رہے ہیں. اور خان صاحب نے تب بھی کہا کہ میں پارٹی ہیڈ ہوں, ایز اے فادر فگر ہوں, آپ آئیں, ہم آپ کے لیے دروازے کھولے ہوئے ہیں. ہم نے بالکل ان کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ سب آئیں گے. اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں, ان کے ابھی جو یہ جو روز دعویٰ کرتے تھے 23 کو 24 کو اتحادی آ رہے ہیں, قطعاً نہیں آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اتحادی ہمارے ساتھ آ رہے ہیں. اس لیے ان کے اوپر پریشر ہے کہ انہوں نے اگر اتنا یقین ہے کہ وہ 172 پورے نہیں کر سکیں گے, عدم اعتماد ناکام ہو جائے گی, تو پھر یہ جلسے کرنے کی کیا؟ دیکھیے, جلسے تو ہمارا ترہ امتیاز ہے, ہم نے ہمیشہ جلسے کیے ہیں, اور ہمارے لیڈرشپ جو ہے عمران خان, اس کی روٹس ہی پبلک میں ہے, یہ عوام میں ہے. یہ چاہت دیکھیں آپ, ابھی جلسہ تو نہیں ہے, لیکن وہ فیلنگز دیکھیں, وہ جو کرنٹ ہے وہ دیکھیں آپ پائنیئر ہیں, لیکن مہنگائی بھی ہے ملک میں, گھی کی قیمتیں کم کرتے, چینی کی قیمتیں کم کرتے. ناراض نہیں ہونا, یہ میں گراؤنڈ ریالٹی کی بات کر رہا ہوں, میں حقیقت کی بات کر رہا ہوں. اگر میں یہ بات نہیں کروں تو میں جھٹلاؤں گا حقیقت کو. حکومت کا تو یہ کام ہوتا ہے. میں اب آپ کو بتاتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ بڑی باشعور قوم ہے جسے یہ پتا ہے کہ انٹرنیشنلی کیا حالات چل رہے ہیں. پیٹرول ہم یہاں نہیں پروڈیوس کرتے, امپورٹ ہوتی ہے. آپ اس حد کا, میں بڑی یہ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ دالیں جو 70 سال میں, یہ ہماری دالیں بھی امپورٹ ہوتی ہیں, کوکنگ آئل امپورٹ ہوتا ہے. جب امپورٹ ہوتا ہے تو دنیا کے ساتھ پھر آپ کو چلنا پڑتا ہے. یہی تو ہم رو رہے ہیں کہ اس ملک کو, اس لوگوں کو, اس نیشن کو کوئی ڈائریکشن نہیں دی گئی. ڈائریکشن دینی تھی. یہ جو کل کا جلسہ ہے یہ تعین کرے گا آئندہ کے رخ کا ڈائریکشن ہوگی انشاءاللہ. یہ بڑی زبردست بات کی آپ نے, لیکن شیخ رشید وزیر داخلہ ہیں, وزیر اعظم عمران خان کے بڑے قریبی دوست ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ جلد الیکشن کرا دیے جائیں. وزیر اعظم صاحب کروائیں گے الیکشن یا نہیں جلد؟ دیکھیں, جدھر پبلک پہنچ گئی ہے نا, اب کوئی فرق نہیں پڑتا. جدھر قوم نے فیصلہ کر لیا ہے نا, پہلی بات تو یہ عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو رہی ہے. اکتوبر 2023 میں الیکشن ہوگا, ٹھیک ہے, اور عمران خان صاحب 2/3 میجورٹی لے کے آ رہے ہیں. جو لوگوں کے اندر جذبہ ہے, جو جنون ہے, جو یہ جدھر چلی گئی ہے بات, اصل میں نا آپ نظر آتے ہیں, جذبہ جنون جوان ہو جاتا ہے لوگوں کا, آپ ایسا گرما کے رکھتے ہیں. آپ بھی شیخ رشید کی اس بیان کے بارے میں نفی میں اظہار کر رہے تھے, کیوں؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. ہم تو کہتے ہیں ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں. ہمارا لیڈر ہر وقت ہر مقابلے کے لیے تیار ہے. یقین کریں, اگر آج ویسے کہہ رہا ہوں, اگر آج بھی الیکشن ہو جائیں تو یہ جو رونا روتے ہیں نا جی کہ یہ ہمیں ہمارے سے ہو گیا, یہ غائب ہو جائیں گے. پہلے بھی آتے تو غائب ہو جائیں گے, لندن چلے گئے, اور باقی بھی انشاءاللہ غائب ہو جائیں گے.